हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फ़मा बालुल क़ुरूनिल ऊला क़ाल इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब ला यज़िल्लु रब्बी व ला यंसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी को भूलने की बीमारी हो या भटक जाता हो और बेरा रवे की तरफ माइल ज़्यादा हो जाता हो, हक चीज़ को भूल जाता हो, निस्यान की बीमारी हो और दिमागी कमज़ोरी की बीमारी हो, तो ये अमल कुरानी बेहतरीन उसके लिए तीर बहदफ है। क्योंकि आज आप देखिए कि दिमागी बीमारियां, कमज़ोरियां और इंसान का भूल जाना, सही बातों को भी भूल जाना, सही रास्ते को भी भूल जाना और लेक्चर को भी भूल जाना, चाहे वो मदरसे में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, मर्द है, औरत है, तो निस्यान की बीमारी आज बढ़ी हुई है, भूलने की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सिफ्त को बयान किया है और ज़बाने मूसा अलैहिस्सलाम से वो सिफ्त का इजहार कराया है और अल्लाह की इसी सिफ्त को बयान किया गया है कि अल्लाह को ना भूल होती है और ना वो जो है अपनी लाइन से हटता है, भटकता है। इंसान तो भटक जाता है सही रास्ते पे चलते चलते, जैसे मोबाइल है। अभी आप देखिए मोबाइल में आप सही चीज़ देखते देखते एकदम भटक के दूसरी चीज़ देखनी शुरू हो जाते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ देखते देखते नेगेटिव की तरफ एकदम ज़हन चला जाता है, सामने आ जाती है। तो गलत राह से इंसान को हटाना चाहते हैं, अपने आप को हटाना चाहते हैं, या चीज़ें भूल जाती हैं, याद कुछ नहीं रहता, कुरान याद नहीं रहता, हदीस याद नहीं रहती, या कोई भी सबक किसी भी दुनिया या दीन की तालीम से ताल्लुक़ रखता है, वो इंसान को याद नहीं होता, पढ़ पढ़ भूल जाता है एकदम। तो इस सारे के लिए ये आयत करीमा बड़ी मजबूत है कुरान पाक। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद वकी इब्न जर्राह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए, कहने लगे उस्ताद जी मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। तो आपने फरमाया कि गुनाहों को तर्क कर दो, छोटे मोटे गुनाह भी जो होते हैं, तो तुम्हारा हाफजा कवी हो जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं कि फिर मैंने मामूली गुनाहों को भी छोड़ा तो अल्लाह ने हाफजा इतना कवी कर दिया कि एक बार जो चीज़ पढ़ते थे भूलती नहीं थी। अब आप देखिए हमारे बड़े बड़े औलिया इस तरह के मौजूद हैं कि वो एक बार चीज़ पढ़ते थे, उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं भूलती थी। अच्छा, हमारे करीब के उलमा में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे हाफजा कवि के मालिक थे कि उनका इल्मी मकाम इतना ज़्यादा है कि अगर महर मुनीर किताब आप पढ़ें पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की, तो उसके अंदर वाक़या लिखा पीर मेर अली शाह साहब ने कि जब वो गोडला शरीफ की सरजमीन पर दारुल देवबंद के ये शेखुल हदीस हैं, ये देवबंद से चले, और मैं गोडला शरीफ जब गया, बड़े पीर साहब फोत हुए, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा जी आप बयान करें। मैंने यही वाक़या बयान किया और गोडला शरीफ वालों ने अपने पेट से इसको जारी किया, यानी लोगों को सुनवाया। और इस इलाका के बड़े लोगों ने मुझे कहा कि जी माशाल्लाह हमने आपका बयान सुना, आपने दरगाह शरीफ पे जो बयान किया है खड़े होकर। तो ये कोई आम किताब में नहीं है, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब महर मुनीर के अंदर है और बाकायदा उनकी नस्ल में ये वाक़या चला आ रहा है। वो सुनाते हैं बड़े इन्हिमाक के साथ कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, पहले मैं उनका इल्मी आपको हैसियत बता दूं, फिर आपको उनकी बात समझना आसान हो जाएगी, कि वो जब दरगाह गोडला शरीफ तशरीफ लाए, टांगा स्टेशन उतरे, रेलवे स्टेशन पे उतरे, रेल पे, तो आप सो गए, तो किसी बंदे ने कहा जी गोडला आ गया, गोलड़ा आ गया। तो आपने आंख खोल के उसको कहा भाई क्या लफ्ज़ बोला है आपने? कहा जी गोलड़ा आ गया। कहा गोलड़ा नहीं, गोलड़ा शरीफ आ गया, क्योंकि यहाँ अल्लाह का वली रहता है। अच्छा, ये आपस में एक दूसरे के देखें, यहाँ क्या है, एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले को हाथ नहीं मिलाता। ओ जी आपका अकीदा तो और है, मेरा और है। भाई अल्लाह एक है, कुरान एक है, नबी एक है, तो दिल वसी करें ना। अब तबलीगी जमात क्यों कामयाब है कि वो सारों को सीने से लगाती है
اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، اس کے پاس نہ بیٹھو، ان کے پاس لوگ نہیں بیٹھتے بلکہ لوگ ان سے کٹتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہاں اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کا نام گولڑا نہیں بلکہ کیا ہے؟ گولڑا شریف ہے۔ پہلا تو ادب یہ بتایا، یہ کون بندہ ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، اور آ کدھر رہا ہے؟ گولڑا شریف، پیر میر علی شاہ صاحب کو ملنے۔ پیر میر علی شاہ صاحب وہ بندہ درویش کہ جو کبھی وائسرائے ہند آیا نا، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کے لیے کبھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، ایسے اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ مولانا انور شاہ آ رہے ہیں تو حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور استقبال کیا اور اپنے ساتھ بٹھایا، پھر ایک دن قیام کیا، 2 دن قیام کیا، اور ساتھ گفت و شنید بیانات و آپس میں باتیں چلتی رہیں، کیونکہ علامہ اقبال قادیانیت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آسٹریلیا مسجد کے جو خطیب تھے اس زمانے میں لاہور کے، انہوں نے حضرت کو یہاں مدعو کیا تھا لاہور، اور آپ نے علامہ اقبال کے گھر میں 3 دن قیام کیا مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو بتایا کہ ختم نبوت کیا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے اس کے بعد جو ہے اپنے کلیات اقبال کے اندر وہ اشعار کہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی تعریف میں۔ تو اب یہ وہاں سے پھر یہ گولڑا شریف تشریف لائے، چونکہ ختم نبوت کے بہت بڑے محافظ تھے پیر میر علی شاہ بھی۔ تو اب وہاں جب واپس ہونے لگے تو وہ پیر میر علی شاہ جو مالداروں کے لیے کبھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا، جب مولانا انور شاہ جانے لگے تو درگاہ سے باہر پیدل ان کے ساتھ آئے، ٹانگا اسٹیشن تک پیدل آئے، ٹانگے پہ بٹھایا، اور ٹانگا ان کا جب تک آنکھوں سے اوجل نہیں ہو گیا پیر صاحب ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے۔ یہ محبت ہے دونوں کی، اور یہی دونوں آج آپس میں لڑ رہے ہیں، جو نیچے والے، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ جو صحیح عالم ہوتا ہے، جو قرآن حدیث کو جانتا ہے، وہ کبھی لڑائی کی بات نہیں کرتا، وہ منبر میں بیٹھ کے پیار محبت کی بات کرتا ہے۔ اچھا، یہ انور شاہ کشمیری بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داود، ساری سیاہ ستہ کی کتب کے حافظ تھے، زبانی یاد تھی، اور حافظہ اتنا تیز تھا، کہتے تھے جو میرے سامنے سے یوں بات گزر جاتی ہے نا، ایک بار میں یوں پڑھ لیتا ہوں جلدی سے تو مجھے 10 سال تک نہیں بھولتی۔ یہ جو ہے بدائع ثنائی کتاب ہے فقہ کی، تو وہاں پہ آپ گئے جامع ازہر تو ان سے کہا جی یہ مسودہ ہمارے ہند میں نہیں ہے، بر صغیر میں عربی کا، تو یہ مجھے اگر آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا ایک ہی نسخہ ہے۔ آپ نے کہا چلو 2 گھنٹے کے لیے تو دے سکتے ہیں نا؟ کہا 2 گھنٹے تو آپ پڑھ لیں یہاں بیٹھ کے لائبریری میں۔ آپ نے جامع ازہر کی لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ کے باقی واپس آ کے بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند میں زبانی لکھا، وہ لکھ کر جامعہ ازہر کے شیخ الحدیث ہیڈ جو تفسیر المناظر کے لکھنے والے ہیں علامہ رشید رضا، ان کو بھیجا۔ انہوں نے جب پوری کتاب پڑھی تو حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ حافظہ اس دور میں بھی ہو سکتا ہے کسی کا؟ تو انہوں نے کہا اس میں ایک جگہ پہ آپ نے زبر زیادہ لگائی ہے، تو آپ نے فرمایا عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں زبر آنی تھی، آپ کے نسخے میں نہیں تھی۔ تفسیر المناظر کا علامہ رشید رضا جامع ازہر کے ہیڈ پھر بڑے صغیر گئے، دیوبند میں گئے، مولانا انور شاہ بخاری کا درس دے رہے تھے، جب پتہ چلا جامعہ ازہر کا مفتی اعظم آیا ہے اور پورے عرب کا مفتی اعظم، تو آپ نے بخاری کا درس عربی میں شروع کر دیا، اور طلبہ کے ساتھ وہ بھی یہاں بیٹھ گئے، پورا بخاری کا درس سنا 2 گھنٹے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے فرمانے لگے اگر میں کہوں کہ اس دور میں بھی ابو حنیفہ زندہ ہے انور شاہ کی شکل میں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عرب کہہ رہا ہے، ایک عجمی کے لیے۔ اصل میں حافظہ تیز ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے۔ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا اللہ کی اطاعت کریں گے، ایک بھوکا رہنے سے، زیادہ کھانے سے نا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ جتنا کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ، یہ باہر کی چیزیں الٹی سیدھی، اور پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، ڈکاریں مارتے ہیں، ان کا حافظہ نہیں ہوتا، ان کو صبح ناشتہ بھول جاتا ہے۔ ابھی میں پوچھوں نا کہ مغرب میں نے کیا قرات کی تو آپ میں سے اکثر کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کون سی سورت پڑھی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اب یہ اچھا امام غلطی کر جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے نا، انسان ہے۔ اب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیری، پیچھے کوئی بولتا ہی نہیں ہے، سارے کہتے ہیں لکی بس یہ امام جدھر ہم ادھر، آؤ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ، کیونکہ دماغ ہی حاضر نہیں ہے۔ اب آپ دماغ کو قوی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت سنیے۔ اب آیت کیا ہوئی؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی نا جب، تو فرعون ایک دم جو ہے آگے سے
غصے میں آیا. اچھا اس نے کہا کہ ان کو کس طرح میں جو ہے دنیا میں خراب کر دوں. اچھا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دنیا داروں کے وار کو، جو مخالفین ہیں ان کے وار کو سمجھنا اہل علم کے لیے اشد ضروری ہے. وہ اہل علم، علماء خاص طور پہ جو باہر دنیا میں گھومتے ہیں اور اکثر سفر کرتے ہیں، ان کا تو ذہن کھل جاتا ہے اور وہ چالیں سمجھتے ہیں مخالفین کی. لیکن جو نہیں ہوتے بیچارے اپنے محلے میں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، وہ ان کے وار نہیں سمجھتے. موسیٰ علیہ السلام جو بڑا سفر کاٹا تھا، کس طرح قسم پرسی کے عالم میں آپ زندگی گزاری تھی آپ نے جلا وطنی کی شکل میں. تو فرعون نے کہا اچھا اتنی بڑی تبلیغیں کر رہے ہو کہ یہ سارا شرک ہے، بدعت ہے اور یہ کفر ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ سارا اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے والے کافر ہیں، تو یہ بتاؤ قال فما بال القرون الاولی، یہ بتاؤ جو پچھلے تھے، جو پہلی امتیں گزری، وہ ان کا کیا بنا؟ وہ جو نوح علیہ السلام کی امت تھی، جو اس سے پیچھے جو ہے چلتے چلتے سارے نبیوں کا، یعنی جتنی امتیں گزری ہیں ابراہیم علیہ السلام سارے، ان کا کیا بنا؟ اب موسیٰ علیہ السلام ہوتے اگر عام لوگوں کی طرح، ہمارے جذباتی لوگ نا ایک دم فتوے لگاتے ہیں منبر پہ بھی، جو جذباتی بیٹھتے ہیں وہ ہر بات پہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کو کبھی کافر نہ بنائیں، مسلمان کو کبھی ایک دم مشرک نہ بنائیں. وہ کیا پتہ اللہ کے نزدیک اس کا سجدہ زیادہ قبول ہو جائے. ہاں اصلاح کریں، اس کو تبلیغ کریں آپ. تو موسیٰ علیہ السلام نے انداز کیسا داعیانہ اختیار کیا. اب آپ ہوتے تو ایک دم کہتے بھائی وہ تو سارے کافر تھے، وہ تو سارے مشرک تھے، وہ تو سارے جہنمی ہیں. اگر یہ بات کرتے تو مجھے بتائیں ان کی اولادیں قبول کرتی؟ ان کی اولادیں ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی. اچھا ہمارے باپ دادا کافر تھے، جہنمی تھے، مشرک تھے. اس لیے یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد والدہ کا نام آئے، بڑے لوگوں کے والدین کا نام آئے، تو ایک دم فتوے آج بھی لوگ لگاتے ہیں اور جی حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان ہی نہیں. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے بے ادبی کرنے کی؟ آپ کہے جی ہم جانتے ہی نہیں اس بات کو، چونکہ ہمارا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ ایک افیسر کے باپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ اتنا سوچتے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا علی رضی اللہ جتنے بھی ہیں، ادب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں. یہی ہمارا اہل سنت کا طریقہ کار ہے. تو اس لیے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ادب سکھایا. آپ نے فرمایا قال علمها عند ربی، ان باتوں کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے، میں فتویٰ نہیں لگاتا ان باتوں. اب پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں سارے کے سارے، پتہ ہے جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے کہاں جائے گا؟ سارے بتائیں جہنم میں ہی جائے گا نا. لیکن آپ نے حکمت کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو زندہ اس وقت موجود ہیں، یہ ایک دم بٹک جائیں گے اور ضد میں آ جائیں گے. تو ان کو ضد پن سے نکالنے کے لیے آپ نے کہا دیکھو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ مر گئے، میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ اب کہاں گئے. فی کتاب، اللہ نے اپنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے سارا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں جا کے فرعون سے کہا، اور ان سب کو پتہ چل جائے گا. آگے آخری جملہ جو بولا لا یضل ربی لا یضل ربی، میرا اللہ بٹکتا نہیں ہے، وہ اس سے منزل غائب نہیں ہوتی، اور وہ بٹکتا بھی نہیں ہے، ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے گا، اوہو اتنی بڑی آبادی ہے، کچھ کو حکومت تو بھول جاتی ہے، راشن سب کو ملا یا نہیں، مرات ملی یا نہیں. وہ ایک چھوٹا سا شہر کا ناظم وہ اپنے سارے ورکروں کو، اپنے ووٹروں کو نہیں نواز سکتا، اپنے لوگوں کو، تو کیونکہ اس کی اتنا اس کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ نے صلاحیت دی انسان کی مخلوق میں سے. اللہ وہ ہے جس کو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی جو گرتا ہے نا افریقہ کے جنگلوں میں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، پوری کائنات کے پتوں کا پتہ ہے. تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا اللہ بھٹکتا بھی نہیں ہے، بھولتا بھی نہیں ہے. تم پریشان نہیں ہو، یہ میرے اللہ کی صفت ہے، اور تم تو بھول جاتے ہو. فرعون سے کہا تم بھٹک بھی جاتے ہو، بھٹکے ہوئے اس وقت. تو یہ آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 52 ہے، 52 نمبر آیت. اس کا یہ حصہ اگر کسی کو نسیان کی بیماری ہو، بھولنے کی، کسی کا دماغ بہت کمزور ہو، جس کو دماغی ہر بیماری، کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج ہے یہ، اور جو آدمی ایک دم بھٹک جاتا ہو، وہم اور وسوسوں کا شکار ہو، اور ایک دم غلط طرف چلا جاتا ہو، صحیح طرف جاتے جاتے ادھر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور تھوڑا عرصہ نیک کام کرتے ہیں، ایک دم پھر غلط طرف چلے جاتے ہیں. میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، کبھی میرے پاس آتے ہیں تو یہ داڑھی پگڑی پہنی ہوتی ہے،
اور پھر کبھی تھوڑے عرصے بعد آتے ہیں تو کلین شیو کیے ہوئے، پینٹ شرٹ ٹائی لگائی ہوتی ہے، پھر تھوڑے عرصے بعد آتا ہے وہی بندہ، پگڑی پہنی ہوتی ہے، داڑھی رکھی ہوتی ہے پوری۔ میں اس کو کہا بھائی یہ آپ کیا اچھا کبھی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، یہی اسلام آباد کا بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اچھا وہ کبھی ایک بار میرے پاس آیا شراب میں نشے میں دت آ کے گر گیا میرے پاس، تو میں نے کہا بھئی یہ تو اچھا کبھی اس نے پگڑی پہنی ہوتی ہے اور کبھی عجیب حالت ہوتی ہے، اچھا یہ اس کے ساتھ اب بھی چلتا ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کچھ یہ کرو، اچھا بہت اچھے ماحول میں کبھی کبھار اسے بھیج دیتے ہیں تبلیغ والوں کے ساتھ، تو وہ بیچارہ ایک دم پگڑی باندھ کے نیک اور تہجد گزار بن جاتا ہے۔ پھر جو غلط دوست پرانے ہیں نا جو چل رہے، جب وہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں کسی محفل میں، تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا وہی ان کے ساتھ پھر شراب اور نشوں میں پڑ جاتا ہے، پھر ادھر تبلیغ والے لے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک۔ یہ انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، انسان کو یاد دہانی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بندہ جو میں بھٹک رہا ہوں یا میرے سے بھول ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا میرا بیماری ہے بھولنے کی یا وہم کی، وسوسوں کی، خود یا دوسرے کو، تو یہ آیت بڑی مضبوط ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کو لا یضل ربی ولا ینسا، لا یضل ربی ولا ینسا، یہ آیت کریمہ اتنا جملہ 52 آیت سورہ طٰہٰ، آپ یہ پانی پہ دم کر کے 313 بار پئیں اور تیل پہ دم کر کے پیروں کی اور سر کی مالش کریں، جس کے ساتھ بہت زیادہ ہو، جتنی زیادہ ہو اتنا اس کو مالش کریں، پانی پلائیں، اور وہ خود بھی چلتے پھرتے پڑھتا رہا کرے، انشاءاللہ حافظہ بھی تیز۔ اچھا آپ چیز یاد کر رہے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہو رہی، آپ ایک بار یہ آیت کا حصہ پڑھیں، اس کے بعد یاد کریں، انشاءاللہ بھولے گی نہیں۔ اور آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، کوئی بھی چیز یاد کرنے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں، اور اللہ حافظہ قوی کر دے گا۔ اور جو ویسے اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کا دماغ اور حافظہ قوی ہوگا۔ جس کو وہم ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک رکعت پڑھی، دو پڑھی، وضو ہوا نہیں ہوا، وہم آج کل بہت ہے یہ، تو یہ وہم کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح پڑھیں، اور 11 دن تک یہ 313 بار پانی پہ دم کر کے پئیں اور تیل سے مالش کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ خود بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دن زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔